अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज माह मुबारक का दूसरा दिन है रमज़ानुल मुबारक का। और रमज़ानुल मुबारक और नमाज़ तरावी में पढ़े जाने वाले कुरान मजीद की मुनासबत से हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया जिसमें तरावी में पढ़े जाने वाले सिपारे का हम मुख्तसर खुलासा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आज दूसरे सिपारे का खुलासा पेश किया जाएगा और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहिब, ख़तीब जामिया मस्जिद दारुसलाम। शुक्रिया बिलाल भाई। तो नाज़रीन, हम सूरतुल बकरा पर थे, पहले सिपारे का खुलासा आपने मुलाहिज़ा किया, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिलाल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको आगे कंटिन्यू करें। जी बिलाल साहब। जी शुक्रिया फरहान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरतुल बकरा का ये हिस्सा जिसका आज हम खुलासा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसे हम दूसरा पारा जो है वो कहते हैं, इसका आगाज़ जो है वो एक बहुत ही अहम हुक्म से किया गया है और वो हुक्म है तहवील क़िबला का। तहवील क़िबला से मुराद यानी कि क़िबला की तब्दीली का। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मक्का में भी और मदीना में भी तकरीबन 16 माह तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके इबादत किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला जो है वो अब तब्दील फरमा दें और तब्दील करके बैतुल्लाह, जिसको हम गुज़श्ता लेक्चर में सुन चुके हैं पहले पारे में कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था। आप चाहते थे कि मुसलमानों का क़िबला अब ये कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ यहाँ से किया कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती, कि ये बेवकूफ़ लोग ये समझेंगे कि भला इनको इस क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया। इनके नज़दीक क़िबले का फिर जाना जो है, इधर रुख से एक तरफ से दूसरी तरफ रुख कर लेना, यही इनके नज़दीक जो है वो बड़ी मानी खेज़ बात है। ये इसी के ऊपर ये फोकस करते रहेंगे। ये इनकी बेवकूफ़ी। हालांकि दरअसल क़िबले का तब्दील हो जाना ये इस बात की अलामत थी कि जो मनसब इमामत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माईल को मुंतकिल कर दिया है और बनी इसराइल से लेकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ अब मनसब इमामत जो है वो मुंतकिल हो गया। क्योंकि ये बात भी मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए हैं वो एक लड़ी हज़रत इसहाक, इसहाक के बाद याकूब और उसके बाद आखिर तक एक लड़ी से आए हैं। और उस दूसरी जो लड़ी है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में से जो आखिरी नबी आए हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया कि अब तुम अपने इबादत के लिए जो रुख है वो बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ कर लो, तो दरअसल ये इस बात की तरफ इशारा था कि अब हमने तुमको मनसब इमामत जो है वो सौंप दी है। और यहाँ पर अगली आयत में फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासि वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें उम्मत वस्त, एक मुअतदिल एतदाल वाली उम्मत बनाया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा दरस है कि दीन इस्लाम जो है इंतहाई मुअतदल दीन है। ना तो किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा गुलूव का शिकार होता है और ना ही किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। हमेशा तारीख़ गवाह है, दुनिया गवाह है कि हमेशा कामयाबी के ज़ामिन भी वही लोग रहे हैं और वही मुआशरे में अमन, सुकून और राहत दे सके हैं जिन्होंने एतदाल पर रह के ख़ुद भी ज़िंदगी बसर की है। और मुअतदिल मिजाज लोग जो हैं वो हमेशा ही मुआशरे के लिए बाइस राहत होते हैं। ये उम्मत जो है ये मुअतदिल उम्मत है। और इसके बाद यहाँ पर एक मैं और बात जो है वो जिक्र करता चलूँ फरहान भाई, ये बड़ी ही हमारे लिए भी एक नसीहत आमोज़ बात है कि इस तहवील क़िबला के हुक्म पर जो अमल करके दिखाया है सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बहुत ही लायक तासीन है। वो कुछ यूँ है नाज़रीन इकराम कि जब ये तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حالت نماز کے اندر تھے اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے تھے. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو نماز کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. اور پھر دوسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ اس کے بعد منادی کرا دی گئی. کہیں یہ منادی جو ہے اعلان دیر سے پہنچا. 2 واقعات اس ضمن میں اور بڑے جو ہے وہ قابل بیان ہیں کہ ایک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر مسلمان جو ہیں وہ حالت نماز کے اندر تھے اور رکوع کے اندر تھے، اور رکوع کی حالت کے اندر تھے. رکوع کی حالت میں ان کو یہ حکم ملا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اسی رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلو رکوع سے کھڑے سیدھے کھڑے ہو کے کر لیں، نہیں، رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے قبلہ جو ہے وہ اپنا تبدیل کر لیا. اور اسی طرح دوسرا واقعہ انس بن مالک کا ہے. انہوں نے بھی اگلے دن جو ہے وہ بنی سلمہ کے جو مسلمان تھے وہاں پر یہ خبر فجر کی نماز میں پہنچی، انہوں نے بھی نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. یعنی اس قدر تابعداری، اس قدر فرما برداری. حالانکہ قبلے کا تبدیل ہو جانا یہ ایک عام انسان کے لیے بڑے سوالات کو جنم دے سکتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے اللہ کے ساتھ اطاعت کا عالم یہ تھا. یہاں پر ناظرین اکرام آگے چل کر پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں انہوں نے کمال ہٹ درمی اور ضد کا مظاہرہ کیا. چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اب منصب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گیا. صرف یہ ضد کہ یہ آخری نبی جو ہیں یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، یہ ہمارے چچا زاد بھائی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آگے ہیں، اس ایک ضد نے یہودیوں کو ایمان لانے سے روکے رکھا. یہ حسد تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، وگرنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہم نے پہلے بیان کر دی. آگے چل کر پھر اسی پارہ میں جو ایک بہت اہم مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ جو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دے دیتے ہیں تم ہرگز ہرگز ان کو مردہ نہ کہو، نہ تم کہو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں بات کہ وہ مر گئے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندگی کون سی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے، تم اس کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے. ناظرین اکرام یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ہماری عقلیں جو ہیں وہ محدود ہیں، ہم بہت سے معاملات جو ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ جو مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. یہ برزخ ہے، پردہ ہے، زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے، کیسے رزق دیا جاتا ہے، کیسے وہ زندہ ہیں، کیسے ان کو انعامات مل رہے ہیں، کیسے گناہگاروں کو سزا مل رہی ہے، ہم اگر سمجھنا بھی چاہیں تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے آج سے 50 سال پہلے کا انسان آج کی جدید ٹیکنالوجی کو، انٹرنیٹ کو، موبائل کو، اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکتا. وہ اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کہے گا یہ تو کوئی بے وقوفانہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انسان کی عقل جو ہے وہ ان کو نہیں سمجھ. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور دراصل یہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے شہید کو کہ دراصل شہادت کی موت پا کے ہی اس نے اصل زندگی پالی ہے. حقیقت جو زندگی کی حقیقت ہے، جو اخروی زندگی ہے، اصل میں دراصل شہید کو وہ مل گئی ہے، کیونکہ شہادت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. آخری بات یہ ہے اس موضوع کے متعلق کہ شہید کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرض جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے. قرض کی اہمیت کا بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جی فرحان بھائی، یہ بڑا اچھا یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ جو ٹکڑا جو آج ہم نے بیان کیا، یہ 2 بنیادی پوائنٹ جو ہیں یہ بہت ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہ شہید کے سارے گناہ جو ہیں وہ شہادت کے ساتھ ہی اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے قرض کے. قرض جو اس نے لیا ہوگا وہ ضرور پے کرنا پڑے گا. ناظرین اسی کے ساتھ خلاصہ قرآن میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले शहदा के फ़ज़ाइल थे कुछ जो आपको बताए गए। आपको यहाँ पर नाज़रीन अब ये भी एक बात आपके गोशे गुजार करते चलें कि रोज़े क़यामत कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के काम नहीं आ सकेगा। इसको बयान करेंगे हाफ़िज़ बिलाल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफ़िज़ साहब, कंटिन्यू करिएगा। शुक्रिया फरहान भाई। सूरतुल बकरा में आगे चलकर हम जिस मज़मून की तरफ गुफ्तगू करने जा रहे हैं नाज़रीन, ये आयत नंबर 166 है। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। नाज़रीन इकराम, दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो जब किसी को अपना पेशवा बना लेते हैं, किसी को अपना लीडर मान लेते हैं, तो बग़ैर सोचे समझे जो है वो उनकी ज़ात के बारे में गुलूव का शिकार हो जाते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं और आंखें बंद करके जो है वो इसमें जो है वो धंस इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के बारे में क़यामत का एक मंज़र जो है वो इस आयत मुबारका में हमारे सामने पेश किया है। फरमाया कि इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ, जिस वक़्त इज़हार बेज़ारी का ऐलान कर देंगे पेशवा लोग उन लोगों से जिन्होंने उनकी परस्तिश की, जिन्होंने उन बग़ैर सोचे समझे जो है उनको अल्लाह का शरीक बना लिया या अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उनकी पैरवी करते रहे, तो वो कहेंगे कि या अल्लाह, आज हम इनसे बेजार हैं, हम इनके कुछ काम नहीं आ सकते और हम ऐलान करते हैं कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने नहीं इनको कहा था कि हमें अल्लाह का शरीक ठहराओ, हमें अल्लाह का बेटा बनाओ या हमें मुश्किल के वक्त में पुकारो, क्योंकि असल तो मुश्किल के वक्त हो या कभी भी हो, दुआ जो है वो तो हमने सिर्फ अल्लाह से मांगनी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर वो लोग जिन्होंने इन पेशवा लोगों को बग़ैर सोचे समझे अल्लाह का शरीक बनाया होगा, वो क्या कहेंगे? वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। वो कहेंगे अल्लाह, एक दफ़ा, काश एक दफ़ा हमें दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, जिस तरह आज इन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, हम भी दुनिया में जाकर इनको पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन ये हसरत सिर्फ हसरत रह जाएगी। इसलिए नाज़रीन इकराम, इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दरबार में कोई किसी के काम नहीं आ सकता। किसी को जो है ऐसा पेशवा ना बनाएं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आप उसको शरीक ठहरा दें या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आप उसकी इताअत और पैरवी करें। कोई आपके नमाज़ें पूरी नहीं कर सकता, कोई आपके रोज़े पूरे नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह वहाँ खड़ा नहीं होगा। उस दिन अंबिया इकराम भी अपनी ज़ात के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत नंबर 177 है उसमें ये बात इरशाद फरमाई, जैसा कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ि वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। फरहान भाई, जैसे कि शुरू में हमने तहवील किबला का जो है वो पढ़ा कि किबला जो है वो तब्दील कर दिया गया मुसलमानों का, तो नाज़रीन इकराम, इस आयत में अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और अंदाज में मुसलमानों को बताया कि नेकी यानी किबले को तब्दील करके तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने उस पर इताअत और फर्मा बरदारी की मिसाल रकम कर दी। लेकिन याद रख लो, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरक की तरफ मुंह कर लो या मगरब की तरफ मुंह करके इबादत करते चले जाओ और तुम समझो कि हमने नेकी के मायार को पहुंच गए। जैसा कि बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई हम तो बस 5 वक्त के नमाजी हैं, रोज़े रखते हैं और हज पे हज और उम्रे पे उम्रे किए चले जा रहे हैं, हमें क्या परवाह, हम लोगों का हक भी मारें, हम ज़्यादती भी करें, हम ज़ुबान के भी बुरे हों, हमारा अखलाक भी अच्छा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम जिधर बस मगरिब की तरफ या मशरिक़ की तरफ रुख कर लो। नहीं, नेकी ये है अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, फरिश्तों पर, किताब पर, नबी पर ईमान लाना। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और ये माल जिसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर रासख हो चुकी है, इसका खर्च करना करीबी रिश्तेदारों पर, मस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, सवाल करने वालों पर, और फिर नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, वादों को पूरा करना, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सब्र का मुजाहिरा करना। यानी वो अखलाकी जो मायार हैं अपनी इबादत के साथ, उन अखलाकी मायार को भी कायम रखना जो है ये मुसलमान की शान है। और उसके बाद जो इस पारा के अंदर अहम मजमून है उस पर हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम जो है वो किए हैं। वो आप देख सकते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक में नुज़ूल कुरान का जिक्र है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पारे में किया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान।
اور اسی طرح جو یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام، جو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ اس پارہ کے اندر کیا ہے۔ اس پر آپ ہمارے الگ سے انشاءاللہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت میں آج کل جو لوگوں کا مال کھانے کے لیے، آج کل تو نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ ہی لوگ یہ کرتے رہے ہیں، تبھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ایک بڑے ٹیکنیکل طریقے سے۔ اور فرحان بھائی، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جائز کیا ہے، یعنی یہ جو مال کھانے کا ایک حرام طریقہ ہے نا جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، لوگ اس کو اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے درست کیا ہے، اس کو اپنا ایک وے دے کر اور سیٹسفائی ہوتے ہیں بالکل خود کو بس دھوکہ دینے والی بات۔ تو یہ اس پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اپنوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اور تم اپنوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے کیا کرتے ہو کہ اپنا فیصلہ حکام کی جانب لے جاتے ہو، اور حکام سے پہلے سیٹلمنٹ کی ہوتی ہے، اور حکام کے ذریعے سے تم اپنے حق میں فیصلہ کروا کر یہ سمجھ لیتے ہو کہ وہ مال تمہارا ہو گیا، ہرگز تمہارا نہیں ہوا، وہ باطل ہی ہے۔ بلال بھائی، ماضی میں بھی مطلب یہ مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سب چیزیں عملی طور پر اب بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جی بالکل بالکل فرحان بھائی، اور بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگ بسا اوقات تو قاضی یا حکام سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات شاطر اتنے ہوتے ہیں، اپنے جھوٹ کو ملمہ ساز کر کے ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں، مثلا شواہد مٹا دیتے ہیں، ثبوت مٹا دیتے ہیں، اور پھر خود فیصلہ جو ہے وہ حکام عدالت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ پاک ہو گیا مال ہمارے لیے، یہ جائز ہو گیا۔ حالانکہ اس ضمن میں ناظرین کرام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کو اللہ رب العزت ہر بات سے مطلع فرما دیتے تھے، آپ کے سامنے جب وہ دو آدمیوں کا ایک مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی بات کو ملمہ کر کے پیش کرنے کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، لیکن یاد رکھ لینا، جس نے اپنے بھائی کی زمین کے ایک ہاتھ برابر ٹکڑے پر بھی قبضہ کیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا۔ یعنی دنیا میں حکام سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مال جو ہے وہ اب آپ کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ آگے چل کے پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ دیکھو، جب تم نے تحویل قبلہ کے اوپر بھی عمل کر لیا، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا کیونکہ وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تم نے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور تم نے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا ہے، یہ سارے احکامات کے بعد پھر ہمیں ایک تلقین کی گئی کہ اللہ کے راستے پہ چلنا یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر جب چلو گے، سچ کے راستے پر چلو گے، ایمانداری کے راستے پر چلو گے، اطاعت کے راستے پہ چلو گے تو تکالیف آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس تو ابھی ان لوگوں کی جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ میں صرف اس ضمن میں بیان کر دوں کہ جب ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام پر سختیاں آئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے صحرا پر لٹایا گیا، گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، حضرت سمیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، حضرت عمار کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور یہ کالی گھٹا جو ہے اس میں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تھی، تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے مومن بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھی سے ان کی کھال جو ہے وہ اتار دی گئی، ان کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو مختلف سمت میں دوڑا کر درمیان سے چیر دیا گیا، لیکن یہ بات بھی انہیں اللہ کی توحید سے نہیں پھیر سکی۔ اس لیے توحید، احد، اللہ تو ایک ہے، اس کے راستے میں تکالیفیں آئیں، مصائب آئیں تو مسلمان تو نے ان کو ہمت سے، جواں مردی سے برداشت کرنا ہے، لیکن اللہ سے سوال جو ہے وہ عافیت کا ہی کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کہ توحید جو ہے اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہ سامنا کرتے ہوئے توحید پر ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ قرآن مجید کے دوسرے سپارے کا خلاصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی بلال بھائی کنٹینیو کریے گا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس کو۔ شکریہ فرحان بھائی۔ ناظرین اکرام، اس پارہ کے آخر میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے دو مضمون جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا مضمون جو ہے وہ تو ہمارے خاندانی نظام کے متعلق کچھ احکامات ہیں، نکاح کے متعلق کچھ احکامات ہیں، خواتین کے جو کچھ مسائل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ وہ ایک بیماری ہے، بس اپنی عورتوں سے اس حالت کے اندر ان سے اجتناب کرو۔ ناظرین اکرام، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ماضی کے اندر اور زمانہ جاہلیت کے اندر اس حالت میں عورت کو ایک انتہائی اچھوت قسم کی مخلوق جو ہے وہ تصور کر لیا جاتا تھا۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، یعنی یوں سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ اب کوئی ایسی بلا بن گئی ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہی جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ پھیلے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام نے عورت کو یہاں پر آ کے رسپیکٹ دی، ہاں، لیکن یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، وگرنہ وہ تمہارے ساتھ معمول کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے گی جس طرح کے وہ پہلے روٹین لائف میں زندگی گزارتی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن مجید میں یہاں پر بیان کیا۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے روزمرہ میں ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسم ناظرین اکرام بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب بھی تم نے قسم کھانی ہو فلیحلف باللہ، تو صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھایا کرو۔ لفظ اللہ کی یا اللہ کی صفات سے اللہ کو پکار لیا جائے، یا قرآن مجید جو ہے یہ بھی چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور کلام ایک صفت ہے، تو علماء کرام قرآن مجید کی قسم اٹھانے کو بھی درست قرار دیتے ہیں۔ تو قسم جب بھی انسان اٹھائے اسے صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں فرحان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ تقیہ کلام کے طور پہ بسا اوقات کہتے ہیں اللہ دی قسمیں انج ہے، اللہ دی قسمیں انج ہیں، یا قسمیں انج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس پر ہمارا مواخذہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ ناظرین یہاں پر انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے جب 5واں پارہ کا خلاصہ آئے گا وہاں پر ہم قسم کے احکامات بیان کریں گے، لیکن یہاں میں اختصار سے آپ کو یہ رعایت، اللہ کی یہ رحمت آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جو ہم تقیہ کلام کے طور پہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پر میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، اس پر میں تمہاری گرفت نہیں کروں گا، اس پہ تمہیں کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا اگر تم اپنی بات پوری نہیں کر سکے۔ تو قسم وہی ویلڈ ہے جو اہتمام کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے۔ یہ تقیہ کلام کی جو قسمیں ہیں یہ ہم سے معاف کر دی گئی ہیں۔ پھر آگے وہی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کچھ ازدواجی معاملات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو تو حولین کاملین یعنی جو ماں باپ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو دودھ پلانے کی جو زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے 2 سال، یعنی بچہ 2 سال سے جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد ماں کا دودھ پلانا جو ہے شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں رہے گا۔ جو دودھ پلانا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 سال کی مدت تک جو ہے وہ دودھ پلا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق کے کچھ مسائل اور عدت کے کچھ مسائل جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ میں اختصار کے ساتھ یہاں پر وقت چونکہ قلیل ہے، عدت کے اور جو احکامات نکاح کے بیان کیے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ فرمایا طلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں انسان اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو پھر اب اس کے بعد اس کے لیے اس سے رجوع کرنا جو ممکن نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو
رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو اچھے طریقے کے ساتھ جدائی اختیار کر لو۔ لیکن فرحان بھائی، میاں بیوی آپس میں سکون کے لیے رہتے ہیں، اگر ساری زندگی لڑ کر، لڑائی جھگڑے کر کر، تانے دے کر، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر کے رہنا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس طرح ظلم کر کے رہنے سے بہتر ہے کہ تم علیحدگی اللہ مسبب الاسباب ہے، اس کو بھی آگے رشتہ مل جائے گا، تمہیں بھی آگے رشتہ مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رہو اچھے طریقے سے، رہو، بیوی کو رکھو اچھے طریقے سے، تنگ کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس نہ رکھو۔ عدت کے احکامات میں ناظرین، اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو تو حق مہر جو ہے وہ ظاہر ہے پورا دینا پڑے گا، لیکن اگر ان کے رخصتی سے قبل، یعنی نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی سے قبل اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو اس میں نصف، آدھا حق مہر جو ہے، یعنی اگر 1,00,000 روپے حق مہر ہے تو 50,000 روپے حق مہر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور عدت کے احکامات میں ناظرین اکرام میں بیان کرتا چلوں کہ مطلقہ، یعنی جس کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اگر حیض نہیں آتے تو 3 ماہ جو ہے وہ اس کی عدت ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے خاتون تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل یعنی ڈیلیوری تک ہوگی۔ اور اسی طرح جو بیوہ خاتون ہے اس کی عدت جو ہے وہ بیوہ یعنی جس کا خامند فوت ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر وہ بھی پریگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ بھی اس کی ڈلیوری تک چلی جائے گی۔ تو اس میں ایک اور اہم بات جو اکثر ناظرین ہمیں جب سوال کرتے ہیں تو وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطلقہ یعنی جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت کے احکام اور بیوہ کی عدت کے احکام شاید وہ سیم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ایک خامن کے گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، اور بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، یہ جو پابندیاں ہیں یہ صرف بیوہ کے لیے۔ جو بیوہ نے عدت گزارنی ہے نا 4 ماہ 10 دن، اس نے ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ جو مطلقہ ہے اس کی عدت کے دوران یہ پابندیاں نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہے، گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، زیب و زینت نہ کرے، ایسی کوئی پابندی مطلقہ کے لیے نہیں ہے۔ آخر میں پھر ایک تاریخی، اس بارے کے آخر میں ایک تاریخی واقعہ قوم بنی اسرائیل کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دراصل یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو، جیسا کہ شروع میں بیان کیا، دیکھو ہم نے منصب امامت ان سے چھین کر تمہیں دیا ہے، لیکن ان سے منصب امامت اس لیے چھینا کہ وہ اتنے بزدل ہو گئے تھے اور تم نے یہ بزدلی نہیں دکھانی۔ آخر میں یہ بیان کر دیا تو یہ فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ الطَّالُوتَ مَلِكًا۔ یہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم عمالقہ نے فلسطین کے اوپر حملہ کر کے بہت سے علاقے جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل سے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، تو ان کو اب ضرورت تھی کہ یہ ان کے ساتھ جہاد کریں اور جہاد کر کے ان علاقوں کو واپس لیں، لیکن ان کے جو نبی تھے وہ بہت ضعیف العمر تھے، تو یہ ان کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ ہمیں کوئی بادشاہ، کوئی دلیر بہادر، کوئی جوان جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کرے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ غریب آدمی، ہم اس کو بادشاہ کیوں مانیں؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس کے بادشاہ ہونے کی، کہ وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا، اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا۔ تابوت سکینہ جس میں تورات کا وہ نسخہ جو کوہ طور سے آیا تھا وہ تھا، من سلوہ کے کچھ پیسز تھے اس کے اندر بطور نشانی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر محفوظ تھیں، تو اسے وہ لوگ جو ہے اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے۔ قوم عمالقہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جہاں پر بھی انہوں نے اس تابوت کو رکھا وہاں وبائیں پھوٹتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے پھر تحمل الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ تابوت جو ہے دوبارہ قوم بنی اسرائیل کو واپس جو ہے وہ پہنچا دیا۔ پھر اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اور یہ حوصلہ ملنے کے بعد کہ اس تابوت کو یہ جنگ میں اپنے آگے رکھا کرتے تھے، انہوں نے طالوت کی قیادت میں جو وہ جالوت کے ساتھ جنگ لڑی۔ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر حضرت داود علیہ السلام جن کو بعد میں نبوت ملی، وہ اس وقت اس لشکر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑ رہے تھے، تو حضرت داود علیہ السلام نے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جالوت کو جو ہے وہ قتل کیا، جو کفار کا، قوم عمالقہ کا لیڈر تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ فتح سے ہمکنار کیا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ بزدلی جو انہوں نے دکھائی ہے تم نے نہیں دکھانی، منصب امامت اب تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہاں پر ناظرین اکرام یہ دوسرا پارہ جو ہے فرحان بھائی یہ ختم
ہوگا۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام خلاصہ قرآن سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور ہمیں دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے نئے سپارے، مطلب سپارہ نمبر 3 کے خلاصہ کے ساتھ۔ مجھے اور بلال احمد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔